बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम कुरान क्लास बरोज़ इतवार में ये देख रहे हैं कि अल्लाह ताला ने हमें सूरतुल इंशिक़ाक़ में क्या फ़रमाया है और हमें क्या तंबीह फ़रमाई है और क्या हमें रिमाइंडर दिया है कि हमने अपनी ज़िंदगी को कैसे लेके चलना है और हमें किस तरह से अपनी तैयारी करनी है। हमें रिमाइंडर दिया जा रहा है इसमें। तो देखते हैं कि इसमें अल्लाह ताला हमें क्या फ़रमा रहे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़्ज़स्समाउ इंशक़्क़त व अज़िनत लिरब्बिहा व हुक़्क़त। जब आसमान फट जाएगा और वो अपने रब का हुक्म मान लेगा और यही इसका हक़ है। यानी जब आसमान फट जाएगा, यहाँ पे अल्लाह ताला क़यामत की निशानियों के बारे में बता रहा है कि जब क़यामत होगी तो उस वक़्त अल्लाह ताला हमें बता रहा है कि क्या होगा, ज़हूर पज़ीर होगा। यानी सबसे पहले आसमान फट जाएगा और वो अपने रब का हुक्म मान लेगा और यही इसका हक़ है। यानी ये उसका हक़ बनता है, उसका फ़र्ज़ बनता है आसमान का कि वो अल्लाह का हुक्म माने, और ये अपने अल्लाह के हुक्म से फट जाएगा। वाइज़ल अर्ज़ु मुद्दत, और जब ज़मीन फैला दी जाएगी, और ज़मीन जो है जो जिस पे हम रहते हैं, इस पे जो पहाड़ हैं, दरिया हैं, कोई बिल्डिंग्स हैं, कुछ भी बनी हुई है, अल्लाह ताला जो है ना उस ज़मीन को फैला देगा। उस वक़्त फैल जाएगी ये ज़मीन। व अलक़त मा फ़ीहा व तख़ल्लत, और जो कुछ इसके अंदर इसे बाहर फेंक कर ख़ाली हो जाएगी। फिर ज़मीन को अल्लाह ताला हुक्म देगा कि जो कुछ भी तेरे अंदर है इसको बाहर निकाल दे। तो उसमें से जो कुछ भी उसके अंदर होगा वो बाहर निकाल देगी। इवन जो हम अपने मुर्दे दफनाते हैं या हम जब इस दुनिया से चले जाएंगे ज़मीन के अंदर, तो अल्लाह ताला के हुक्म से उस दिन तमाम इंसान कब्रों में अपनी कब्रों से बाहर निकल आएंगे। यानी इंसान के अंदर मिट्टी के अंदर जो कुछ भी है वो सब कुछ बाहर आ जाएगा। वाज़िनत लिरब्बिहा व हुक़्क़त, और अपने रब का हुक्म मान लेगी और यही इसका हक़ है। यानी ये ज़मीन अल्लाह ताला का हुक्म मानेगी और रब का हुक्म होगा तो फ़ौरन उसको वो बजा लाएगी। या अय्युहल इंसान इन्नका क़दहुन, ऐ इंसान तो तकलीफ़ सह कर कुशा कुशा। यानी आहिस्ता आहिस्ता आगे हम देखते हैं। इला रब्बिका क़दहन फ़मुलाक़ीही, अपने रब की तरफ चला जा रहा है और उससे मिलने वाला है। यानी आहिस्ता आहिस्ता इंसान की जैसे जैसे उम्र गुज़रती जा रही है, वक्त गुज़रता जा रहा है, इंसान आहिस्ता आहिस्ता अपने रब की तरफ जा रहा है। यानी इंसान अपनी मौत की तरफ जा रहा है, और मौत का मतलब अल्लाह ताला से मुलाकात होती है कि हम अल्लाह ताला से मिलने के लिए अपने ज़िंदगी का जो रोज़ का एक वक्त गुज़र जाता है, दरअसल हम क्या कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता अपने रब से मिलने के लिए जा रहे हैं। फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही, फिर जिसका नामा माल इसके सीधे हाथ में दिया जाएगा, फ़सौफ़ युहासबु बिहिसाबिन यसीरा, तो इससे आसान सा हिसाब लिया जाएगा। यानी नामा अमाल वहाँ पे जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो मैदान हशर में अल्लाह ताला जो नामा अमाल हैं, यानी हम जो सारी ज़िंदगी में जो काम करते रहे हैं, एक एक दिन का जो हिसाब है वो हमारा इस किताब अमाल नामे में लिखा हुआ है। ये कौन लिख रहे हैं? ये किरामन कातिबीन फरिश्ते जो हमारे कंधे पर बैठे हैं, वो यही अमाल हमारे लिख रहे हैं। अच्छा या बुरा अमल जो भी हम ख़ुद तैयार कर रहे हैं, इस किताब के जो हमें दी जाएगी, इसके मुसन्निफ़ हम ख़ुद हैं, हम ख़ुद ये किताब तैयार कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ये किताब दो तरीक़ों से इंसान को देगा। एक तो जिसके नामा माल जो है सीधे हाथ में दिया जाएगा, तो अल्लाह यहाँ पे हमें फरमा रहा है तो उससे आसान हिसाब लिया जाएगा। यानी अल्लाह ताला उसे अपनी रहमत के ज़रिए दरगुज़र फरमाएगा। वयनक़लिबु इला अहलिही मसरूरा, और वो अपने अहल खाना की तरफ खुश खुश लौटेगा। यानी उसको ये खुशी होगी कि मेरा नामा माल दाएं हाथ में आ गया और वो अपने अहल खाना के पास आएगा। जैसे कि दुनिया में जब हम कोई खुशी की ख़बर हो या ग़मी की ख़बर हो, सबसे पहले अपने घर वालों के साथ शेयर करते हैं। इसी तरह से वहाँ पे भी वो जो इंसान है जिसको दाएं हाथ में कुरान पाक अपना नामा माल दिया जाएगा, कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमा रहा है, वो बहुत खुशी खुशी अपने घर वालों में लौट आएगा और उनको बताएगा कि ये देखो मुझे अल्लाह ताला ने दाएं हाथ में मेरा नामा माल आया है, सो मैं कामयाब हो गया। ये है असल कामयाबी। ये नहीं है कि यहाँ इस दुनिया में बहुत बड़े महलात बना लिए, बहुत बड़े घर बना लिए, बहुत गाड़ियाँ ले ली, बहुत पैसा आ गया। ये कामयाबी नहीं है, क्योंकि ये कामयाबी होती
تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھی یہ سب کچھ عطا فرماتا ہے، یہ آزمائش ہے انسان کے لیے، اور پھر دیکھتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ان کو دی ہیں وہ کیسے استعمال کرتا ہے۔ اگر ہم نے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اللہ کے مطابق خرچ کیا، اللہ کے احکام کے مطابق اس کو خرچ کیا ہم نے، جو بھی نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے، تو وہاں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے نا دائیں ہاتھ میں انعام اعمال دے گا، اور ہم خوشی خوشی انشاءاللہ اپنے خاندان میں اپنے اہل خانہ کی طرف لوٹیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور رہا وہ شخص جس کا نام اعمال اس کے پیٹھ پیچھے دیا جائے گا۔ پھر اب دوسرا شخص ہوگا، دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ شخص ہوگا جس کو پیٹھ پیچھے سے اس کا نام اعمال دیا جائے گا۔ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو وہ ہلاکت کو پکارے گا، یعنی اس کے لیے ہلاکت ہوگی۔ ظاہری بات ہے ناکامی جو ہے آخرت کی ناکامی سب سے بڑی ناکامی ہے، کیونکہ اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہوگا، اور جہنم پھر ہمیشہ رہنے کی جگہ ہوگی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس کو نام اعمال اس کے بائیں پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ ہلاکت کو پکارے گا، موت کو پکارے گا، لیکن موت نہیں آئے گی تب، کیونکہ موت کا وقت تو گزر گیا۔ اور کیا ہوگا پھر، جو بھی اپنے اعمال نامہ، اپنی کتاب جو انسان خود لکھوا کے جو جاتا ہے یہاں سے، تو وہ اس کے مطابق ہی پھر وہاں پہ زندگی گزارے گا۔ اور جس انسان نے، یہ دیکھیں یہاں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، جس انسان نے اللہ کے احکام کے مطابق، اللہ کی کتاب کے مطابق زندگی گزاری ہے دنیا میں، تو وہ آخرت میں کامیاب ہوگا۔ جس کا نام عمل پیچھے اللہ نے بتایا ہے کہ وہ اس کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور وہ خوشی خوشی اپنے اہل خانہ میں لوٹے گا۔ یہ وہ ہوگا جو اللہ کی کتاب یعنی قرآن پاک کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہوگا، اور جو اللہ کے قانون کے خلاف چلتا ہوگا، اللہ کی کتاب کے مطابق زندگی نہیں گزارتا ہوگا، تو پھر وہ کیا ہوگا، اس کی جو کتاب ہوگی وہ اس کو ہلاکت کی طرف لے جائے گی۔ جن انسان کی جو بری کتاب ہوتی ہے، یعنی برے اعمال ہوتے ہیں، وہ اس کو ہلاکت کی طرف لے جاتے ہیں۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا، یعنی وہ جہنم میں جائے گا، جس کا نام اعمال پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا، اور وہ وہاں پہ جہنم میں بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی جس میں وہ رہے گا۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ اپنے گھر والوں میں بڑا خوش تھا، یعنی دنیا میں وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بڑا خوش رہتا تھا، یعنی اس کو نہیں پرواہ ہوتی تھی حلال آ رہا ہے، حرام آ رہا ہے، میں کسی کا دل دکھا رہا ہوں، بس دل جوئی کے لیے بھی ہنس رہا ہے، کھیل رہا ہے، دنیاوی چیزوں میں مست و محو ہے۔ تو اللہ کہتا ہے یہ وہ شخص تھا جو دنیا میں ہمیشہ ہی خوش رہتا تھا، جس کو یہ پرواہ نہیں ہوتی تھی، اپنے گھر والوں کے ساتھ اتنا خوش رہتا تھا کہ میں اچھا کر رہا ہوں یا برا کر رہا ہوں، جائز کر رہا ہوں یا ناجائز کر رہا ہوں، اللہ کے حکم کے مطابق کر رہا ہوں یا اپنے دل کی نفس کی خواہش کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں۔ تو یہ وہ انسان تھا جو آج پریشان ہے، برا حال ہے جس کا، اور وہ جو بھڑکتی ہوئی آگ میں جا رہا ہے۔ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، اس نے سمجھا تھا کہ اسے کبھی پلٹنا نہیں ہے، یعنی پلٹنا یعنی اللہ کی طرف نہیں جا رہا۔ ہم آئے کہاں سے؟ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اور ہماری روحوں نے، ہم نے بھی اللہ کی طرف واپس پلٹ جانا ہے۔ یہاں پہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس نے یہ سمجھا تھا، جو بڑا خوش رہتا کہ تھا، یعنی حلال کی بھی پرواہ نہیں ہے اور حرام کی بھی پرواہ نہیں ہے، اور قرآن کی بھی پرواہ نہیں ہے، نمازوں کی بھی پرواہ نہیں ہے، یعنی وہ شخص جو بس جو جی میں آتا تھا وہ کرتا تھا اور اپنے حل کے ساتھ خوش رہتا تھا، اس نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ اس نے کبھی نہیں پلٹنا، یعنی اس نے میرے پاس کبھی نہیں آنا۔ دیکھیں جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو وہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اللہ سے ملنا ہوتا ہے۔ موت دراصل اللہ سے ملاقات ہے۔ تو اللہ فرماتے اس نے یہ سمجھا ہوتا ہے اس نے کبھی نہیں پلٹنا، یعنی اس نے ہمیشہ ہی زندہ رہنا ہے اور میرے پاس نہیں آنا۔ بلا، کیوں نہیں آئے گا، ان ربہ کان بہ بصیرا، اب یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے کیوں نہیں آئے گا، اس کا رب تو اسے دیکھ رہا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں میں تو اس کو دیکھ ہی رہا تھا، اس کے ہر حرکت پہ میری نظر تھی۔ تو اللہ تعالیٰ جب ہر وقت دیکھ رہا ہوتا ہے، ہم ہر وقت آبزرویشن میں ہیں، تو ہمیں تنہائی میں بھی اللہ کا خوف رکھنا چاہیے، ہمیں باہر بھی اللہ کا خوف رکھنا چاہیے کہ ہم سے کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو جائے جس سے ہمارا رب ناراض ہو جائے۔ اس چیز کا ہم نے خاص خیال رکھنا ہے۔ فلا اقسم بالشفق، پس میں شام کی سرخی کی قسم کھاتا ہوں، واللیل وما وسق، اور رات کی جو کچھ وہ سمیٹ لیتی ہے، یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ قسم کھا کے اس بات کا یقین دلا رہے ہیں جو آگے بات اللہ فرمانے لگے ہیں کہ وہ شام کی سرخی کی قسم کھاتا ہوں، رات کی جو کچھ وہ سب سمیٹ لیتی ہے، والقمر اذا اتسق، اور چاند کے جب وہ پورا بن جاتا ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ چاند کی بھی قسم کھا رہے ہیں۔ لا ترقبن طبقا عن طبق،
کہ تم ایک حالت سے اگلی حالت کو ضرور چڑھتے چلے جاؤ گے۔ یعنی پہلے بچہ کیا ہوتا ہے، جوان بچہ ہوتا ہے انسان، پھر جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہونے لگ جاتا ہے۔ یعنی آہستہ آہستہ انسان اپنے تمام منازل کو طے کرتا ہوا جا رہا ہے۔ اور یہ منازل کیوں طے ہو رہی ہیں؟ اس لیے طے ہو رہی ہیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں، تاکہ ہم اس دنیا سے جانے کی ایک قسم کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے عمر گزرتی جاتی ہے، اس کا مطلب ہم اللہ تعالیٰ کے اتنے ہی قریب ہوتے جا رہے ہیں، یعنی آخرت کی طرف جا رہے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرماتے ہیں۔ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، پھر انہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ یہاں اللہ تعالیٰ حیرت میں جیسے ہوتے کہتے ہیں نا بچوں کو، تمہیں کیا ہو گیا کہ تمہیں پتہ ہی آگے تم نے ہاتھ کیوں لگایا، ایسے ہم بچوں کو جیسے کہہ دیتے ہیں، اس طرح اللہ یہاں فرما رہے ہیں پھر انہیں کیا ہو گیا کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ یعنی اللہ فرما رہے ہیں میں جنت کے بارے میں بتا رہا ہوں، دوزخ کے بارے میں بتا رہا ہوں، تمام باتوں کے بارے میں بتا رہا ہوں، تو پھر کیا ہے ان کو کہ یہ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ، اور جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے، لَا يَسْجُدُونَ، تو وہ سجدہ نہیں کرتے۔ تو یہ آیت سجدہ ہے، یہاں پہ سجدہ کرنا چاہیے، لیکن جو علماء کہتے ہیں جب ریکارڈنگ میں ہم پڑھ رہے ہیں اور ریکارڈنگ میں سجدہ آ گیا، یعنی جیسے ریکارڈ ہو گیا یہ جو میں آپ کو پڑھا رہی ہوں، تو ریکارڈنگ میں جب سجدہ آ جائے تب سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ورنہ اگر آپ لائیو پڑھ رہے ہیں اس وقت آن دی اسپاٹ جو ہے نا سجدہ کرنا واجب ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ تھا تو میں نے کہا ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتا دوں۔ بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ یہ کافر تو الٹا جھٹلاتے ہیں۔ واللہ عالم بما یوعون، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں ہم اچھے عمل کر رہے ہیں یا برے عمل کر رہے ہیں، ہمارے اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ تم کرتے ہو میں اس سے خوب واقف ہوں، جو کچھ بھی تم جمع کر رہے ہو، ہم دنیا جمع کر رہے ہیں یا ہم آخرت جمع کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، پس انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے۔ کن لوگوں کو؟ جو برائیاں جمع کر رہے ہیں، جو اپنی آخرت کی تباہی جمع کر رہے ہیں، جو اللہ کی نافرمانی کے کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کو کہہ دو کہ انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، البتہ جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی یہ خوشخبری سنا رہے ہیں، یہاں بتا رہے ہیں کہ دیکھیں جو لوگ ایمان لے کر آئے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ یعنی وہ جنت میں جائیں گے اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے اور ان کو وہاں بہت زیادہ نعمتیں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بنائے اور نیک لوگوں میں اللہ تعالیٰ ہمارا شمار کرے، ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی اللہ پاک توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے نیک اور اچھے عمل لے لے۔ یہ ویڈیو خود بھی دیکھیں، اپنے دوست اور فیملی کے ساتھ، فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر کریں صدقہ جاریہ کے طور پہ، تاکہ یہ میرے ساتھ ساتھ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ نیکی کی بات پھیلانا بھی نیکی ہے اور اجر و ثواب کا باعث بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، پکا سچا مسلمان بنائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔